अस्सलाम वालेकुम दोस्तों कहते हैं कि कहानी मेरी रुदा दे जहां मालूम होती है, जो सुनता है उसी की दास्तां मालूम होती है। आज हम बात करेंगे कि कहानी सुनाई क्यों जाती है, कहानी सुनाने का चलन क्यों आम होता जा रहा है। वाई स्टोरी टेलिंग इज गेनिंग ग्राउंड नवाडेज। जब हम यूट्यूब देखते हैं, जब हम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जाते हैं, तो हर दूसरा वीडियो मोटिवेशनल स्टोरी होती है। हर दूसरे वीडियो में कोई ना कोई मोटिवेशनल स्पीकर हमें अपनी ज़िंदगी की कहानी सुनाता रहता है। क्यों इंसानों को ये कहानी प्यारी लगती है, इस पर आज थोड़ी सी गुफ्तगू हो जाए तो अच्छा होगा। तो दोस्तों, बचपन में जब हमने होश संभाला, थोड़े बड़े हुए, तो हमने देखा कि हमारी दादी अम्मा हमें कहानी सुनाती है और हम बहुत अच्छे से कहानी सुनने बैठ जाते हैं, क्यूरियोसिटी के साथ, मोटिवेशन के साथ। तब हमें कहानी ज़्यादा पता नहीं होती ये होती क्या है, फिर भी हम बड़े शौक ज़ौक से ये सुनते आए। स्कूल क्या गए, वहाँ किताब खोली तो कहानियों से हमारा सफ़र शुरू होता है। कभी टीवी देखा तो कहानी, सिनेमा देखा तो कहानी। कहते हैं कि कहानी वही अजीम होती है जो बार बार दोहराई जाए। हाँ, जो कहानी हमें भी प्यारी लगती है, हम ज़रूर उसे दूसरों तक पहुंचाते हैं, दूसरों के साथ साझा करना चाहते हैं। तो अच्छी कहानियाँ ज़रूर पढ़ते रहें और दूसरों के साथ साझा करते रहिए। आजकल हमने देखा है कि बहुत सारे कामयाब लोग स्टोरी टेलिंग को एज प्रोफेशन बना चुके हैं और लोगों तक ये अपनी कला पहुंचाते हैं और उन्हें मुस्तफीद करते रहते हैं। अब आप देखेंगे कितने लोग हैं हमारे यूट्यूब पर, आप हैरान हो जाएंगे। हर कामयाब इंसान दूसरे दिन अपनी कहानी सुनाता रहता है। एलन मस्क यूट्यूब पर देखिए, अपनी कामयाबी की दास्तान सुनाता रहता है। स्टीव जॉब्स, सुंदर पिचाई, शिव खेरा, डॉक्टर विवेक बिंद्रा, बहुत सारे लोग, ये इतने ही नहीं, सेम टू लोग जिन्होंने जिंदगी में बहुत कुछ किया है, अपने कामयाबी की कहानी खुद रकम की है, वो दूसरों को अपनी कहानी सुनाते हैं। 10 को नहीं, 20 को नहीं, हजारों को नहीं, लाखों जिंदगी को मुतासिर करते। कोई कहानी में मुतासिर करने का उन्सुर पाया ही जाता है, इसलिए लोग इनकी कहानियां सुनते रहते हैं। आप आम वीडियोस को देखें और दूसरों के वीडियो, जैसे संदीप महेश्वरी का वीडियो देखो, करोड़ों में व्यूज आते हैं क्योंकि वो मोटिवेशनल कोच है और लोगों को कहानी सुनाते हैं। हमारे जो बाबा जो गौर गोपाल दास है, प्रभु गौर गोपाल दास, वो भी कहानी सुनाते रहते हैं, सदगुरु कहानी सुनाते रहते हैं और लोग मुतासिर होते रहते हैं। तो ये कहानी, उनमें कुछ चीजें हैं जिनको हमने गौर से तज्जिया करना होगा। क्या है इनमें? पहली बात दोस्तों, इनमें होता है ये हमें आमादा करती है कुछ न कुछ करने का। अगर हम कुछ करने के लिए आमादा ना हो तो हम एक मॉरल वाली कहानी सुनेंगे, मोटिवेशनल स्टोरी सुनेंगे या पढ़ेंगे, हम कुछ न कुछ करने के लिए आमादा हो ही जाते हैं। कोई जो कहानियां हैं, दे हैव पावर टू मोटिवेट, दे हैव पावर टू परसुएड। दूसरी बात, अगर हम कुछ बड़ा करना चाहते हैं, हम लोगों की आम सतह से ऊपर उठना चाहते हैं, तो हमें एडवेंचर करना होगा। इसके लिए भी हम एडवेंचरस लोगों की कहानी पढ़ते हैं, सुनते हैं, देखते हैं टीवी पर, तो इनसे हम इंस्पायर होते हैं, हमें हौसला मिलता है कोई बड़ा काम करने का। कोई कहानी यहाँ भी अपना रोल अदा करती है। जब कहानीकार बताता है कैसे मैंने मुश्किल हालात का सामना किया, मेरे हालात हमेशा ऐसे नहीं थे, मैं बचपन ही से कामयाब था, मैंने मुश्किल ज़रूर देखे, उन्हीं मुश्किलों से लड़कर मैंने कामयाबी की चाबी हासिल की। तो कहानियाँ हमें इंस्पायर करती है, हमारे जज्बों को वो उभारती है, हम कुछ बड़ा करने का सोचते हैं। इसके अलावा कहानियाँ हमें जो छुपी हुई सलाहियतें, उन्हें बाहर लाने की तहरीक फराहम करती है। दे टेप आवर इनर पोटेंशियल। कैसे? हम फिर से कहानी पढ़ते हैं, कहानी देख सकते हैं, किसी न किसी कहानी में हमें अपना किरदार जरूर नजर आता है बचपन ही में, कि जो बहुत बड़ा काम कर चुके हैं, अरे ये तो मेरी भी कहानी हो सकती है, ये मेरी तरह जिंदगी जी चुका है, मगर इसने अपना इनर पोटेंशियल बाहर निकाला और ये इस कामयाबी के इस शिखर तक पहुंच गया
میں بھی کیوں نہ پوچھوں. کوئی کامیابی ہمیں اپنا انر پوٹینشل باہر لانے کے لیے بھی اکساتی ہے. ہاں، کہانیاں سوچوں کے زاویے بدل دیتے ہیں. ہم اپنی سوچ میں خوش ہوتے ہیں، ارے میں یہ کروں، میں وہ کروں. میرا ایگو ہوتا ہے جو ہمیں اکساتا رہتا ہے کہ نہیں، ایسا ہی کرنے میں بھلائی ہے، کیوں ان کے ساتھ جائیں، کیوں ان کے ساتھ جائیں، بھیڑ سے باہر کیوں جائیں. ارے بھیڑ سے باہر تو نکلنا ہی پڑتا ہے. کوئی موٹیویشنل کہانی آپ پڑھیں گے، کوئی اچھی کہانی پڑھیں گے، آپ کو حوصلہ ملے گا بھیڑ سے باہر آنے کا. کہانیوں میں یہ مینیپولیٹ کرتی ہے. جو ہم نے سوچوں کے زاویے رکھے انہیں اللہ کر کے دکھاتے ہیں کہ نہیں، یہ بھی ہو سکتا ہے. دوستوں، کہا جاتا ہے کہ ایک سروے کے مطابق دیکھا گیا کہ ہماری جو کنورسیشن ہوتی ہے، گفتگو ہوتی ہے، اس میں 65% یا تو کہانیوں کا پر مشتمل ہوتا ہے یا گپ شپ پر. دیکھیے 65% آف آور ہول کنورسیشن کنسسٹس آف ایدر گوسپس اور سٹوریز. تو یہ کہانی اور گوسپ یہ میٹھی چیزیں ہیں جو انسانوں کے ساتھ چلتے ہیں. انسانوں کے جو خمیر ہے اس کے ساتھ یہ موافقت رکھتی ہے. تو کیوں نہ کہانیوں کو جیا جائے. ہاں، کہانیاں ہمارا دھیان ایک ہی جگہ مرکوز کرتی ہے. دیکھیے، جب کوئی کہانی سناتا ہے یہ ہر کسی کو جسے کہتے ہیں ہر دل عزیز لگتی ہے. یہ ہمارا دھیان مرکوز کرتے ہیں. ہم سوچنے لگتے ہیں اس کے بعد کیا، اس کے بعد کیا، اس کے بعد کیا. انسان کی اس رشتے میں ہی کہانیاں سنانا ہے، کہانیاں سننا ہے. جب انسان نے ادب تخلیق نہیں کیا، پہلے داستان تخلیق کی. آگ کے اس الاؤ کے ارد گرد جمع ہوتے تھے شام کے وقت، کوئی نہ کوئی کہانی سناتے رہتے تھے. تو ہمارے پرانے جو ہے نا یہ چیزیں ادب پارے، تو ان میں کہانیوں کا بہت زیادہ چلن ہوتا تھا. تو کہانیاں ہمارا دھیان مرکوز کرتے. اگر آپ کا دھیان بار بار بھٹکتا ہے تو کہانیاں سننے کی عادت ڈالیں، کہانیاں پڑھنے کی عادت کریں، تو آپ کا جو فوکل پوائنٹ ہے، فوکس، یہ بڑھتا رہ جائے گا. ڈسٹریکشن سے آپ دور ہوتے جا رہے ہیں. تو دوسری بات ہے، کہانیاں ہماری تخلیقی صلاحیت کو ابھارتی ہے. جب کوئی کہانی شروع کرتا ہے یا کوئی کہانی ہم دیکھتے ہیں، ہم اینٹیسپیٹ کرتے ہیں، ارے کہانی اس نے ایسے چلائی ہے، اس کے بعد یہ ہوگا. میرا دماغ کہتا ہے یہ ہوگا. کوئی ہم تخلیقی زاویوں سے سوچتے ہیں، اپنے دماغ کو چلاتے ہیں کہ اس کے بعد یہ ہوگا. ہم اینٹیسپیٹ، ہم کہانی کار کے کام میں شریک ہو ہی جا رہے ہیں کہ اس کے بعد یہ ہوگا، یہ ہوگا. کوئی ہمارا دماغ تیز کام کرنے لگتا ہے. اور کہانیاں اس کے علاوہ ہمارے تجسس کو بھی ابھارتے ہیں، کیوریاسٹی بڑھاتے ہیں. کوئی کہانی ہم دیکھتے ہیں یا پڑھتے ہیں، ہم کہتے ہیں اس کے بعد کیا ہوگا. سسپینس بڑھ جاتا ہے، بےتاب ہو جاتے ہیں وہ جاننے کے لیے کہ اس کے بعد کیا ہوگا. دیکھیے کہانی کیسے ہمارے کو اپنے کے ساتھ لے کر چلتی ہے کہ ہمیں 1 منٹ کے لیے، 1 سیکنڈ کے لیے بھی ادھر بھٹکنے نہیں دیتی. کوئی ہماری کیوریاسٹی کو اس میں 4 چاند لگاتی ہے. کتنی اچھی ہے یہ کہانی. اگر بچوں کو کہانی کے مادھیم سے پڑھایا جائے، انہیں کہانیوں کی اہمیت بتائی جائے، تو ہر چیز کو کہانی بنا کر پیش کیا جائے، تو بچوں کی تعلیم میں 4 چاند تو ضرور لگیں گے. تو اس کے علاوہ ایک اور چیز ہے، وہ کہانی ہمیں چھوٹی چھوٹی ڈیٹیلز سننے، دیکھنے اور محسوس کرنے کی حس دیتی. عام طور پر ہم چھوٹی چھوٹی ڈیٹیلز کو، چھوٹی چھوٹی چیزوں کو اگنور کرتے ہیں، جس سے زندگی میں بڑے مسئلے پیدا ہوتے ہیں. گھر میں جب ہم کام کرتے ہوتے ہیں، ہم بڑی چیزوں پر دھیان دیتے ہیں، چھوٹی چھوٹی چیزوں پر دھیان نہیں دیتے. گویا کہ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہی ہمیں بڑی چیز تک لے جاتی. مگر کہانی کار جب بتاتا ہے کہ کمرے میں یہ تھا، ایک طرف کرسی تھی، شیشہ لگا ہوا تھا، دروازہ پیچھے تھا، وہاں ایک گلدان تھا، ان تمام چیزوں کا ایک معنی ہوتا ہے. اسی لیے کہانی کار بتاتا ہے نا، وہ سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ ہماری زندگی میں ہر کوئی چھوٹی چیز ایک اہمیت رکھتی ہے اور ضرور رکھتی ہے. کہانی ہمیں ملواتی ہے ان چھوٹی چھوٹی ڈیٹیلز کے ساتھ. تو کہانیوں کو ہمیں شکر گزار رہنا چاہیے کہ ہمیں ڈیٹیلز سے بھی روشناس اور روبرو کراتی ہے. اور کہانی جب آگے بڑھتی ہے، اس میں کرائسس بھی ہوتی ہے، اس میں ایبز اینڈ فلوز ہوتی ہے. کبھی جذبات اوپر جاتے ہیں، کبھی نیچے آتے ہیں. کبھی جو سننے والا یا دیکھنے والا، قاری، ناظر، یہ بہت خوش ہوتا ہے، اب مزہ آنے والا ہے، اس کے بعد اور مزہ آنے والا. کبھی اس کا دل ڈوبنے لگتا ہے، ارے اس کے ساتھ کیا ہوا. تو جذبات اوپر جاتے ہیں، نیچے جاتے ہیں. یہ ہمیں زندگی جینا سکھاتے ہیں، کیونکہ زندگی میں ہمیشہ آپ کو خوشیاں تو نہیں ملیں گی.
زندگی میں ہمیشہ آپ کو غم بھی نہیں ملیں گے، غموں سے ابھرنا بھی سیکھنا ہے، خوشیوں سے دامن چھڑانا بھی سیکھنا ہے۔ یہ کہانی میں ہی ممکن ہے، آپ کو دونوں چیزوں سے روشنا کیا جاتا ہے۔ آپ ایکسپیرینس کرتے ہیں غم کی فیلنگ بھی اور خوشیوں کی فیلنگ بھی، تو کہانی ہمیں یہ ایبز اینڈ فلوز دکھا کر ہماری زندگی کو صحیح پٹری پر لاتی ہے، اور کہانی ہمیں ہم حیرت انگیز طور تک متاثر کرتی ہے۔ ایک اور بات جو کہانی ہمیں سکھاتی ہے، کہانیاں ہمیں تصویروں میں سوچنا سکھاتی ہے۔ بہت بڑی بات، کہانیاں ہمیں تصویروں میں سوچنا سکھاتی ہے۔ جیسے کہتے ہیں کہ میں وہاں گیا تھا، وہاں ایک ریلوے اسٹیشن تھا، ریلوے اسٹیشن کے پلیٹ فارم نمبر 3 پر ایک بھکاری بھیک مانگ رہا تھا، اس کے پاس پہننے کو کچھ نہیں تھا، ایک بوسیدہ کمل تھی اور اس کے ہاتھ میں ایک خالی کٹورا تھا۔ ہم یہ تمام چیزیں ویژولائز کرتے ہیں، جو بھی کہانی سناتا ہے یہ ہمیں امیجز میں سوچنا سکھاتا ہے۔ جس چیز کی ہم امیج دماغ میں بناتے ہیں وہ ہمیں کبھی نہیں بھول جاتی، کیونکہ 1 picture is worth 1000 words۔ اب پکچر بن گئی تو کہانیوں کا یہ معجزہ ہے کہ ہمیں تصویروں میں سوچنا سکھاتی ہے۔ اسی طرح کہانیاں ہمیں پورے طور سے انوالو کرتے ہیں۔ جس سٹیج پر ہم گزرتے ہیں کہانی سے، تو وہاں ہمیں لگتا ہے کہ ہم اس ایکسپیرینس کا ایک حصہ ہے۔ تو جو بھی بڑے لوگ ہیں جن کا ہم نے ابھی ذکر کیا، انہوں نے ایک کہانی جی لی ہوتی ہے، وہ کہانی ان کی اپنی ہوتی ہے، کسی اور کی نہیں۔ ہمیں بھی خدا نے اس دنیا میں بھیجا، ہم بھی اپنی کہانی کیوں نہ لکھیں؟ ارے کہانی تو ان کی مزیدار ہوتی ہے، سننے لائق ہوتے ہیں، سنانے لائق ہوتے ہیں، جنہوں نے مشکلات کا خندہ پیش آنے کے ساتھ سامنا کیا ہوتا ہے۔ انہیں زندگی میں بہت زیادہ مسئلے آتے ہیں، اور ان مسئلوں سے وہ گھبراتے نہیں، وہ مسئلے دے کر بھاگتے نہیں، بلکہ وہ ان کا خندہ پیش آنے سے مقابلہ کرتے ہیں۔ وہ سوچتے ہیں یہ مسئلہ تو میرے لیے خدا نے بنایا ہے، کیونکہ اسے پتہ ہے مجھے کچھ بڑا کرنا ہے۔ تو جب ہم اس مسئلے کو دیکھتے ہیں کہ اس میں ایک اپرچونٹی ہے، اگر یہ مسئلہ ہے میں اس کا حل نکالوں، وہ ہر مسئلے میں ایک حل ڈھونڈ، جو لوگ ہر مسئلے کا ایک حل دیکھتے ہیں تو وہی کہانی اپنی خود لکھتے ہیں۔ تو بڑی بات ہے یہ کہ یہ جو جن کا ہم نے ایلن مسک کا نام لیا، سندر پچاری کا نام لیا، شیو کھیرا تو گاڑیاں صاف کرتا تھا نا کینیڈا جا کر، تو مسئلہ تھا نا، مگر پھر وہ کیا بنا؟ بیسٹ سیلر، ملینر اس وقت ہے، ناولسٹ ہے اس وقت۔ تو ابراہیم لنکن کیا تھا؟ اس کا مسئلہ تھا، گھر میں کتاب لانے کی استطاعت نہیں تھی، کاپی لانے کی استطاعت نہیں تھی، بہت غریب تھا، مسئلہ تھا، مگر اسی مسئلے کو اپرچونٹی بنا کر وہ امریکہ کا صدر بنا۔ اب ہر ایک کی داستان پڑھیے جو وہ کہانی سناتے ہیں، یہی سے انہوں نے شروع کیا کہ مسئلے تھے، مسئلوں کو اپرچونٹی میں تبدیل کیا، اور اپرچونٹی سے وہ کامیابی کے شیخر تک پہنچ گئے، اور آج اپنی کہانی سناتے ہیں اور لاکھوں لوگوں کو متاثر کرتے ہیں۔ ہر انسان ان کی کہانی سن کر کہتا ہے کہ میرے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے۔ جب یہ بھائی ثابت نہ کر سکتے ہیں، میں کیوں نہ کر سکوں؟ تو موٹیویشن ہمیں ملتی ہے۔ تو دوستو کہتے ہیں، ویڈیو کے آخر میں یہ بات میں ضرور آپ کے ساتھ ساجھا کرنا چاہوں گا کہ انسان جو خود ہے وہ اس بات پر اتراتا ہے کہ میرے پاس کیا ہے۔ وہ شاید سوچتا ہے کہ لوگ بھی اسی طرح سوچتے ہوں گے، میرے پاس بڑا بنگلہ ہے، اس گاؤں میں بھی، اس شہر میں بھی، میرے پاس بڑی گاڑی ہے، میرے پاس جاگیریں ہیں، میرے پاس بینک بیلنس ہے، اچھے کپڑے ہیں۔ وہ سوچتا ہے کہ لوگ بھی سوچیں گے اس کے پاس اتنا کچھ ہے، اس لیے اسے عزت دی جائے۔ نہیں، یہ غلط ہے۔ ہم خود کو ایسیس کرتے ہیں، we assess ourselves for what we have, but people don't assess us with this, they assess us what we are۔ ہم کیا ہے، ہمیں ہمارا انر پوٹینشل کیا ہے۔ تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہماری اگر ایک کہانی ہو تو ہماری جو ہستی ہے وہ اس کا حصہ ہوگی، وہ واٹ وی ہیو میں بھی آئے گی اور واٹ وی آر میں بھی آئیں گی۔ کہتے ہیں کہ صرف 3 چیزیں انسان کی ایسی ہے جو دوسروں تک منتقل نہیں ہوتی۔ آپ کا بڑا مکان کل غربت آئی، کسی اور کی طرف منتقل ہوا، آپ کی بڑی گاڑی کوئی اور خرید سکتا ہے، آپ کی جاگیریں کوئی اور خرید سکتا ہے، تمام چیزیں ختم ہو سکتی ہے، مگر آپ کی کہانی جو آپ نے خود جینی ہے، خود جی لی ہے، وہ آپ کی ہے، آپ کے ساتھ جائے گی، کوئی اور نہیں چرا سکتا۔ آپ کا دستخط کوئی اور نہیں چرا سکتا۔ اسی لیے
ये जो बड़े बड़े लोग हैं उनसे ऑटोग्राफ लोग मांगते हैं, क्योंकि वो उसी का है। शाहरुख खान का ऑटोग्राफ उसी का है, सुंदर पिचाई का ऑटोग्राफ उसी का है, अमिताभ बच्चन का ऑटोग्राफ उसी का है, उसका दस्तखत और हमारे जो ये फिंगरप्रिंट, ये 3 चीज हमारे अपने हैं। इनकी कदर करना हम सीखें। क्यों ना हम भी आज से तहिया करें। आज तक हमने जैसी भी कहानी लिखी, हमने शायद घबरा घबरा कर लिखी। शायद आज के बाद जब हमने ये बात सुनी कि कहानी अपनी लिखने में कितना मजा है, क्यों ना हम भी इन मुश्किलात को सीढ़ी बनाकर आगे बढ़े और लिखेंगे अपनी अच्छी कहानी, एक सही कहानी। हो न हो कल हम भी एलन मास्क की तरह, सुंदर पिचाई की तरह, शिव खेरा की तरह, डॉक्टर विवेक बिंद्रा की तरह, है ना, संदीप माहेश्वरी की तरह, जिसने बहुत अरसा गुजारा इमेज बाजार में, अपने वो इमेजेस बेचते बेचते वो कामयाब नहीं होता था, मगर वो अपनी कहानी लिखता गया। आज लाखों लोग उन्हें देखते हैं, उनसे मुतासिर हो सकते हैं। अगर हम भी मसाइल को अपॉर्चुनिटी बनाकर, सीढ़ी बनाकर आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, कल शायद लोग हमारी कहानी भी सुनेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। खुदा हाफिज।